बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिब सरील इस जे मीडिया नेटवर्क से। आज की अहम खबरों में, जैसा कि आपको मालूम है कि कल जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब जो आईएसआई के साबिक चीफ हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी जो है बाद में आईएसपीआर ने कंफर्म भी की और वो प्रेस रिलीज भी जारी की, जिसके मुताबिक टॉप सिटी केस में और आर्मी एक्ट रिटायरमेंट के बाद जो खिलाफ वर्जी थी उनकी, उसमें उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका कोर्ट मार्शल के शुरू कर दिया गया है। उनका कोर्ट मार्शल शुरू होने जा रहा है। फैज़ हमीद साहब के बारे में आज इमरान खान ने भी बयान दिया है। इमरान खान से उनके वकलाओं ने आज मुलाकात की है और वकला बाद जैसे ही आए तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि 2021 जनरल फैज़ हमीद के साथ जो मेरा रिलेशन था तो वो एक कानूनी दायरे के अंदर था। वो जो रिक्वायरमेंट थी, जो कानून के मुताबिक था, उस टाइम पे वो आईएसआई के चीफ थे और मैं वज़ीर आज़म था। तो यही एक हमारा रिलेशन जो था 2021 में रहा है। उसके बाद मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं रहा है। और वो एक इंटरनली जो है फौज का अपना मैटर है और वो जनरल बाजवा जो है वो नवाज शरीफ से मिलने उसको भेजता था और वो अपने काम इस तरह निकालवा लेता था, अपनी एक्सटेंशन वगैरह और दीगर मामला। इमरान खान ने खुल के कहा है कि मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं, ना हमारा कोई रब्ता है, ना हमारी जमात में उसको कोई सपोर्ट कर रहा है। ये अंदरूनी मामला है फौज का, जनरल फैज़ हमीद साहब का। कि वो जनरल फैज़ हमीद के बारे में वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ से भी कहा है कि जनरल बाजवा जो है वो फैज़ हमीद को एक्सटेंड करना चाहता था और फैज़ हमीद साहब जो है जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, वो भी नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को कई बार रिक्वेस्ट भेज चुके हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मुझे आर्मी चीफ बनाया जाए और मैं इमरान खान को फिक्स भी कर दूंगा और जो तरीक़ाकार होगा वो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। इस तरह बाजवा साहब ने भी, जो हमारे आर्मी चीफ रहे हैं, जनरल रिटायर्ड हमारे आर्मी चीफ जनरल बाजवा, वो जो है उन्होंने भी बड़ी कोशिश की थी कि क्योंकि इनके रिश्तेदार भी थे, समधी भी हैं, तो इस नाते से और ताल्लुक़ भी बड़ा अच्छा है कि किसी तरीके से जो है ये रह जाएं और आर्मी चीफ बन जाए और अच्छा बच्चा बनने की कोशिश भी की थी। और जनरल बाजवा ने जो है, जो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ हैं, इनकी जो है मुखालफत की थी जनरल आसिफ मुनीर की। तो ये ख्वाजा आसिफ ने एक इंकिशाफ किया है, बल्कि बड़ी अहम बात की है। जब नवाज शरीफ ने जनरल हाफिज़ मुनीर को चुना तो ये लोग उस पर नाखुश थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात जो थी वो वफाकी वज़ीर ने कह दी। अब आगे जाके यही बताया जा रहा है, जो मुख्तलिफ हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं और बताया भी जा रहा है कि ये अपने आप को आर्मी चीफ बनाने के बाद एक मॉडल लाना चाहते थे, जिस तरह रशिया मॉडल है, जिस तरह चाइना का मॉडल है, कि मतलब एक सदर वहाँ पे हो या ख़ुद उसकी कंट्रोल में सब कुछ हो और वो 8-10 साल 15 साल तक हुकूमत करता रहे। उसके ज़हन में यही था कि मैं मुल्क को भी ठीक कर दूंगा और सब कुछ हाथ में मेरी ताकत आ जाएगी। तो अभी जो है मुख्तलिफ, क्योंकि वो गिरफ्तार है इस टाइम पे, तो ये मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस हो रही हैं, अफवाहें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं कि वो अपना एक मॉडल लाना चाहते थे। तो चाइना मॉडल आप कह सकते हैं या आप रशियन मॉडल कह सकते हैं, प्यूटन मॉडल कह सकते हैं, कि ये मॉडल वो इधर इम्प्लीमेंट करना चाहता था अगर वो एक दफ़ा आर्मी चीफ बन जाता, और ये फिर किसी को भी नहीं बख्शता। तो अभी जो केसेस बन रहे हैं, मगर जहाँ तक हमारा ख्याल है, मेरा ख्याल जहाँ तक है कि ये 2016 से लेके 2021 तक जिस दौरान वो रहे हैं, मतलब अहम ओहदों पे, और तो उस दौरान उन पे अभी तक कोई मतलब केस नहीं आया ना, ऐसा कोई केस। अभी कोर्ट मार्शल शुरू हो गया, मगर जो प्रेस रिलीज में जिक्र किया गया है वो दो ही चीज़ों का जिक्र किया है, टॉप सिटी का और आर्मी एक्ट जो रिटायरमेंट के बाद जो खिलाफ वर्जियाँ हैं। तो इसमें अगर कोर्ट मार्शल हो भी जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बड़ी सज़ाएँ होंगी, इतनी बड़ी सज़ा इसमें नहीं होगी। 2016 से लेकर 2021 अगर उन पर कोई केस निकल आता है तो वो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एक तो टाइम है आर्मी एक्ट में 6 महीने रिटायरमेंट के बाद वो कुछ नहीं कर सकता। फिर 2 साल का टाइम है बीच में कि 2 साल तक जो है मोस्ट सीनियर बंदे जो होते हैं वो खामोश रहेंगे। 5 साल उसके बाद जो है वो भी रखा गया है। मगर ये जो केस दो बनाए गए हैं, अब मजीद आगे जाके देखते हैं कि ये जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी, मतलब रिटायरमेंट के बाद जो है, अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिल रहे थे, उनसे जो है सियासी गुफ्तगू कर रहे थे, हुकूमत ख़त्म करने के हवाले से बात कर रहे थे, या 9 मई में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, ये पूरा सब कुछ देखा जाएगा। अभी तो ये भी बात एंकर साहिबान फरमा रहे हैं कि 9 मई में भी उनकी इन्वॉल्वमेंट है। और तो ये आज इमरान खान ने भी क्लियर कहा है, अगर इस तरह का कोई ये 9 मई का केस वगैरह करते हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है 2 चीज़ों में, अगर ये 9 मई के हवाले से बात करते हैं तो बिस्मिल्लाह जुडिशल कमीशन बना दो, ये तो और भी अच्छा है, ज़रा आसानी हो जाएगी। तो अगर 9 मई में देखा जा रहा है उसको, अभी तक तो ऐसी कोई बात सामने आई नहीं है, मगर 1-2 जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब जो एंकर माने जा रहे हैं वो ये बातें फैला रहे हैं कि 9 मई के हवाले से। तो जब फैला रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसको टाइप दिया जा रहा है, वो देखा जा रहा है। 9 मई में उसकी इन्वॉल्वमेंट देखी जाएगी कि वो कहाँ तक उसमें इन्वॉल्व है। जो सियासी इमरान खान जेल में है और तहरीक इंसाफ को मैनेज किया जा रहा है, उनके बड़े बड़े प्रोग्रामों को किया जा रहा है उनको, तो ये पूरा सब कुछ देखा जा रहा है। और जो नवाज शरीफ के खिलाफ या पीपल्स पार्टी से भी उनकी राब्ते थे, ये भी बताया जा रहा है।
کہ جنرل فیض حمید کا تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی سے باقاعدہ رابطے تھے، اور وہ صحافیوں کو فون بھی کرتے تھے، خود سیاسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو گئے تھے، ان کو فری چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ فری چھوڑنے کے ساتھ ساتھ کیونکہ فوج میں اتنی بڑی گرفتاری جنرل آصف درانی کی ہوئی تھی، جنرل ریٹائرڈ آصف درانی کی جو آئی ایس آئی چیف تھے، مگر بھی 1990 کے الیکشنز اور را کے ساتھ جو کتاب لکھی تھی اس پہ ہوئے تھے، مگر وہ جو ان کا کورٹ مارشل ہوا تھا تو وہ بھی 2-3 مہینے میں پھر باہر آ گئے تھے۔ اب یہ جو بہت بڑی ایک گرفتاری ہے جنرل فیض حمید کی، آئی ایس آئی کے سابق ڈی جی ہیں، اور وہ بھی جنرل دیون ان سے پہلے جو ہے اس ٹائم پہ جو ڈی آئی جی ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ان سے پہلے رہ چکے ہیں، اور ان کو گرفتار کرنا تو یہ کافی انتہائی اہم ہے۔ اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو اسلام آباد میں چھاپا پڑا تھا، وہاں پہ تحریک انصاف کے جو ڈاکومنٹ تھے ان میں باہر جو ممالک میں سوشل میڈیا کے حوالے سے جو بیانات چل رہے تھے کہ انصافی اور سوشل میڈیا کے باہر سے، ان میں بھی انوالومنٹ دیکھی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ جو ہے ان کو باقاعدہ ان کو ٹارگٹ دینا، ان کو کام کرانا کہ یہ طریقے سے کام کرو، اس طریقے سے کام کرو، اس بندے کے خلاف لگو، اس بندے کے خلاف لگو۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جنرل یہ جو ہیری کا ورڈ تھا کہ ڈرٹی ہیری، تو یہ بھی اصل میں انٹرنلی جو آپس میں جوک میں ایک دوسرے کو بندہ نام لے لیتے ہیں نا، ہم بھی رکھ لیتے ہیں اس طرح آرمی میں، یا ان کے کوڈ ورڈز ہوں گے ان کے اپنے، تو یہ ڈرٹی ہیری جس کو کہتے تھے، عمران خان جو ڈرٹی ہیری کا ورڈ یوز کرتا تھا وہ بھی ان کا دیا ہوا ورڈ تھا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں ابھی کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ڈرٹی ہیری یا کسی پہ الزام لگانا، یا کسی پہ بات کرنا، یا کسی میں تہمت لگانا، یا کسی کا نام بگاڑ کے پیش کرنا، یا تو یہ چیزیں جو ہیں اتنا میٹر نہیں کرتی یہ تو، مگر یہ جو ہے یہ جو سوشل میڈیا پہ باقاعدہ کمپین کرنا، اگر ان چیزوں میں وہ پڑ گئے ہیں تو پھر ان کے خلاف جو ہے کارروائیاں ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کو بھی دیکھا جائے گا، ان کے لیے ان کے پاس جب جنرل فیض حمید کو جب گرفتار کیا گیا ہے تو یہ تو پکا ہے کہ آرمی کے پاس مکمل ثبوت ہوں گے، وداؤٹ ایویڈنس، پکٹورل ایویڈنس، ویڈیو ایویڈنس، یہ سارا ریکارڈنگ، یہ سب کچھ ہوگی۔ اتنا بڑا سٹیپ لینا، ان کے کورٹ مارشل کے لیے ان کا نام دینا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اور یہ ایک میسج بھی ہے سیاسی جماعتوں میں، اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کو، کہ ہم نے جو ہے اپنے اندر جو احتساب کا ہمارا طریقہ کار ہے اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ اگر کوئی تمہیں سپورٹ کر رہا ہے، یا آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، یا آپ کی پارٹی کو چلا رہا ہے، یا آپ کی پارٹی کو آگے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہم اس کو بھی نہیں چھوڑ رہے، اور یہ ایک بڑا کلیئر میسج یہ ہے۔ آج عمران خان نے تو کھل کے اس پہ بات نہیں کی ہے، مگر ساتھ یہ کہا ہے کہ یہ ان کا انٹرنل میٹر ہے، اور وہ جنرل باجوہ نواز شریف کے ذریعے یہ ملا کرتے تھے اور آپس میں اپنے لیے ایکسٹینشن وغیرہ لیا کرتے تھے۔ تو یہ عمران خان نے تو اس انداز میں بات کی ہے، اس نے زیادہ تر اس پہ کھل کے بات نہیں کی ہے آج، اور ہو سکتا ہے 2-4 دن کے بعد جو عمران خان کے بیانات آئیں گے تو جو نئی ڈیولپمنٹ ہوگی اس حساب سے وہ بات کریں گے۔ عمران خان کے بارے میں یہی بتایا جاتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ نابلد سیاستدان ہے۔ اس ٹائم پہ پورے ملک میں آپ دیکھیں عمران خان نے ساری پارٹیاں ایک طرف، عمران خان دوسری طرف، سب کو چکرا کر رکھا ہوا ہے، وہ خود جیل میں ہے، عوام ان کے ساتھ ہے۔ تو پالیٹیشین کا اور کیا کام ہوتا ہے؟ جھوٹ ہے، سچ ہے، بیانیہ اصلی ہے، نقلی ہے، لیا ہوا ہے، ادھار لیا ہے، قرض پہ لیا ہے، پیسوں پہ لیا ہے، وٹ ایور، یہ سب کچھ چیزیں آپ لوگوں کے پاس ہیں۔ سیاستدان کوئی بھی سچ نہیں بول رہا، جتنے بھی سیاستدان ہیں سب جھوٹ بول رہے ہیں، سب کو جھوٹ پہ گزارا ہے، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہیں، چاہے وہ پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتیں ہیں۔ تو کوئی بھی پالیٹیشین ایسا نہیں ہے جو سچ بول رہا ہے قوم کو، ہر بندہ جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، عوام کو ہر دن جھوٹے قصے سنائے جا رہے ہیں، معیشت کے، ترقی کے، نوجوانوں کے، الیکشنز کے، اصولوں کے، پاکستان کو اوپر لے کے جانے کے، یہ سارے طوطا مینے کی کہانیاں جو سنائی جاتی ہیں۔ تو عمران خان یہ نہیں ہے کہ عمران خان یہ جو بتا رہے ہیں جس طرح کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی، وہ باقاعدہ اپنی سیاست بڑے طریقے سے پتے کھیل رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی ان کو حکومت نہیں کرنے دے رہا، حالانکہ ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کی فل سپورٹ ہے۔ جو عمران خان کی حکومت کے بارے میں بتایا جاتا تھا نا کہ عمران خان ایک پیج پہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو میں بولتا ہوں یہ وہ پیج ہے جو پھاڑا بھی نہیں جا سکتا۔ ابھی یہ جو پیج ہے اس حکومت کا، شہباز شریف کی حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا، یہ ایسا پیج ہے کہ اس میں دراڑ مشکل لگ رہی ہے، اس کو لے کے جائیں گے۔ شہباز شریف کی حکومت جتنی بھی نااہل ہوگی، کوئی بھی مصیبت اس پہ آئے گی، کوئی بھی ایسی کوشش کی جائے گی حکومت کو ہٹانے کی، تو اس کو ناکام بنا دیا جائے گا۔ اب آج جو ہے ساتھ اپوزیشن نے جو ہے اسلام آباد میں جو ہے ایک اہم بیٹھک کی ہے، جس میں تمام تر سیاسی جماعتیں جو ہیں جو اپوزیشن میں اس ٹائم پہ ہیں۔ اب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پہ، مولانا فضل الرحمان صاحب کی صدارت میں ہو رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہو گئی ہے آج، اور محمد رید دورانی جو ہیں وہ بیچ میں ہیں، اچھا وزیر صاحب ہیں، اور تحریک انصاف کے رہنما جو تھے اسد کیسر تھے، بیرسٹر گوہر تھے، شبلی فراز تھے۔ تو اپوزیشن کا ایک اہم اجلاس ہوا ہے جن کا اتفاق ہوا ہے کہ ہم اس حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے، اور آگے جا کے اسمبلیوں میں بھی اور آئین کے حوالے سے جو ہے آئین کا دفاع بھی کریں گے، اور جو سیاسی قیدی جتنے بھی ہیں اس ملک میں عمران خان سمیت ان سب کی رہائی کے لیے جدوجہد بھی کریں گے۔
تو یہ جو اپوزیشن کا اتحاد ہے اگر یہ بن جاتا ہے جس طرح دونوں سائڈ کی کمیٹیاں بنی ہیں اسپیشلی جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف، تو یہ باقاعدہ حکومت کو بہت ٹف ٹائم دے سکتے ہیں اگر ان دونوں کا اتحاد ہو جاتا ہے۔ ساتھ جماعت اسلامی بھی آئی ہے، جماعت اسلامی کے پاس اسٹریٹ پاور ہے اور تحریک انصاف کے پاس بھی اسٹریٹ پاور ہے، مگر چونکہ تحریک انصاف اس ٹائم پہ دباؤ کا شکار ہے اور ان کی پارٹی کو گھیرا گیا ہے، ان کے ورکرز کو گرفتار کیا گیا ہے، ان پہ بڑے بڑے الزامات ہیں، ان پہ 9 مئی کے الزامات ہیں جو بار بار حکومت بھی بتاتی ہے کہ 9 مئی میں کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ آرمی کی طرف سے بھی بار بار تنبیہ کی جاتی ہے کہ 9 مئی میں کسی بندے کو ریلیف نہیں ملے گا، اور اس طرح تحریک انصاف جو ہے وہ دبی ہوئی ہے۔ عمران خان خود جیل میں ہے، کوئی ایسا پارٹی سیاسی لیڈر ہے نہیں اس میں سوائے شیر افضل مروت کے، جن کو سائڈ لائن کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے، تو ہے نہیں کوئی اس طرح کا۔ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے جس طرح PDM کو اٹھایا تھا، یہ ایک بات تو کلیئر ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اسٹریٹ پاور بہت زیادہ ہے، وہ جو ٹائم 4-5-6 لاکھ لوگوں کو نکال سکتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو، ان کی اسٹوڈنٹس جو ہے ان کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی خاصیت ہے۔ PDM کا سربراہ جو بھی ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بنایا گیا تھا تو وہ اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ اس سے سب کو اکٹھا کر دیا ہو آگے اس کو بڑا کر دو۔ مسلم نون کے ورکر نہیں نکل رہے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے PDM میں ورکر نہیں تھے، واحد مولانا فضل الرحمان تھے کہ انہوں نے اپنے ورکر کو نکالا، ان کو موٹیویٹ کیا، ان کو آگے لے کے آئے۔ یہ جو بھی آج جہاں پہ بھی ہے، ورنہ یہ مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب، ایون زرداری صاحب، بلاول بھٹو، نواز شریف، یہ سارے باہر ہوتے اگر مولانا فضل الرحمان نہیں ہوتے۔ اور جس طرح بتایا جا رہا ہے اگر آرمی چیف جو ہے فیض حمید صاحب لگ جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ وہ تو چائنا ماڈل اور پیوٹن ماڈل اور رشیا ماڈل اس ٹائپ کی باتیں ہو رہی ہیں ابھی جو کھل کے سامنے باتیں آ رہی ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان کے پاس اسٹریٹ پاور بہت زیادہ ہے، اس کو اور چکزئی صاحب کو، اب چکزئی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب ان دونوں میں سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے وہ اس جو الائنس اپوزیشن کا ہے اس کا ہیڈ بنایا جائے گا۔ ایک طرف سے مولانا فضل الرحمان ہیں، دوسری طرف سے چکزئی ہیں، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ چکزئی صاحب پیچھے ہٹ جائیں گے اور مولانا فضل الرحمان کو اس صدارت دے دی جائے گی اور وہ ہی آگے بڑھ کے کام کریں گے۔ اور اسمبلی میں اور اسمبلی کے باہر جب موومنٹ کا ٹائم آئے گا، پروٹیسٹ کا ٹائم آئے گا، تو آپ دیکھ لیں گے مہینے بعد 2 مہینے بعد اگر ان کے مطالبات کچھ پورے نہیں ہوتے یا سختیاں تیز ہو جاتی ہیں تو پاکستان کے سیاسی جو اس ٹائم پہ عدم استحکام ہے اس میں اضافہ ہوگا، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف، اس کا مل جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ آگے جا کے اس حکومت کو 1-1.5 مہینے بھی ٹکنے نہیں دے گی۔ ان کا دھرنا، ان میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس تحریک انصاف کے پاس لاکھوں لوگ ہیں۔ اگر مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کے ساتھ مل جاتے ہیں، جو لگ رہا ہے جو مل گئے ہیں، تو پھر تحریک انصاف کا ورکر جو ہے اگر اس کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر یہاں پہ بھی مولانا صاحب بھی پروٹیسٹ کریں گے۔ تو اس لیے ان کی جو گیدرنگ ہے، یہاں سے بھی لاکھوں لوگ نکلیں گے، وہاں سے بھی لاکھوں لوگ نکلیں گے، ملک میں سیاسی عدم استحکام زیادہ ہوگا اور یہ حکومت زیادہ تر دیر برقرار نہیں رہے گی۔ اس لیے کوشش کی جا رہی تھی حکومت کی سنجیدہ حلقوں کی جانب سے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کسی طریقے سے منا لیا جائے، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہ اسٹیک دیا گیا ہے، جس طرح مسلم نون کو 17 یا 20 یا 18 سیٹوں پہ وٹ ایور جتنی بھی سیٹیں قومی اسمبلی کی ہیں ان کو اٹھا کے بٹھا دیا گیا ہے۔ اس طرح پیپلز پارٹی کو پنجاب میں جگہ دی گئی ہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو پختونخوا میں اور بلوچستان سے ان کو جو توقعات تھی اور ان کو جو امید تھی کہ میری سیٹیں آئیں گی وہ نہیں آئی، بلکہ بلوچستان میں اور بعض قومی اسمبلی کی سیٹیں ان سے چھینی گئی۔ تو وہ جو دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں وہ اوپنلی لگا رہے ہیں، وہ کلیئر کٹ انگلی اٹھا کے کہہ رہے ہیں۔ تو حکومت کے لیے ان کو راضی کرنا بہت مشکل تھا۔ نواز شریف صاحب خود بھی ان سے ملے ہیں 2 بار، شہباز شریف کئی بار ان سے ملنے گئے، پیپلز پارٹی کے رہنما کئی بار ان سے ملنے گئے، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ نہایت ہی ادب و طریقے سے سیاستدانوں کے ساتھ اپنے روابط رکھتے ہیں، ہر سیاستدان سے ملتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیرالل عمران خان میں، تو ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ عمران خان بس کچھ اس طرح ہے کہ بس میری یہ دونوں کرپٹ ہیں، میں نے ان سے نہیں ملنا، جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپنی سیاست میں رہ کے، اپنے اتحاد میں رہ کے تمام تر سیاسی جماعتوں سے طریقے سے ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے بیٹھتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، اور پھر جو ان کے من میں ہوتا ہے، جو ان کے دل میں ہوتا ہے، وہی جو ان کو کرنا پڑتا ہے، جو وہ کہنا چاہتے ہیں وہی حکومت بھی تسلیم کروا لیتے ہیں۔ اگر حکومت تسلیم نہیں کرتی تو ان کے خلاف میدان میں نکل آتے ہیں۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس ٹائم پہ آگ اور پانی اکٹھے ہو گئے ہیں، اللہ خیر کرے۔ یہ دونوں اگر اکٹھے ہو گئے تو دونوں کے پاس اسٹریٹ پاور بہت زیادہ ہے، یہ لاکھوں لوگ نکال سکتے ہیں۔ حکومت کی یہ بڑی پریشانیاں ہوں گی۔ مولانا فضل الرحمان کو جب تک یہ حکومت راضی نہیں کرتی، ان کی یہ مشکلات بڑھیں گی، گھٹیں گی نہیں، بڑھتی جائیں گی ان کے لیے مشکلات۔ مولانا فضل الرحمان کو جب تک یہ لوگ یہ حکومت راضی نہیں کرتی، میں پھر بول رہا ہوں، مولانا فضل الرحمان کو راضی کرنا ان حکومت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک تو اگر یہ تحریک انصاف
کہ اپنی بھی جو اسٹریٹ پاور ہے، جو ان کے لیڈرز ہیں، جو ان کا مین لیڈر ہے عمران خان جو جیل میں ہے، ان کے ایک بیان سے، ایک تصویر لیک آؤٹ ہونے سے، 2-4 باتوں سے ان کی کارکنوں کو غصہ ملتا ہے اور وہ دوبارہ نکل آتے ہیں۔ مگر اگر جمعیت اسلام ساتھ مل جاتی ہے تو یہ تحریک انصاف کے لیڈر کو، سیاسی قیدیوں کو بھی آسانی سے باہر نکال لے گا اور ایک بڑا پروٹیسٹ کرنے میں، حکومت کو ختم کرنے میں اپنا کردار بھی ادا کرے گا۔ تو مولانا فضل الرحمان سے اس حکومت کو بچ کے رہنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کوئی چھوٹا موٹا پولیٹیشین نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑا نام ہے، ان کا اپنا ایک رتبہ ہے، وہ سیاست کے ماہر مانے جاتے ہیں۔ بڑے کم پولیٹیشین ایسے ہوتے ہیں جو مولانا صاحب کے پلے کے برابر ہوں۔ تو یہ اہم باتیں آج ہم نے ڈسکس کر لی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔